सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे उलमा जो पाकिस्तान के, उनकी सोच ये है कि उनके मुताबिक जैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, इसी तरह पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क उन्हीं सोच के मुताबिक होना चाहिए। बेड़ा ही गर्क है ना। और बड़ी एक दिलचस्प आज एक अखबार मेरे सामने गुजरी, मैं ऊपर थंब पे भी लगा दूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे कैसे तरीके के साथ दूसरे ममालिक पे जाके या व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जो वहाँ के उलमा है उनको भी ये मैसेज देते रहते हैं कि जनाब, जिस तरह पाकिस्तान में अहमदी जो हैं उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता आइन के तहत, और पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई ना कोई ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे वहाँ पे लोगों में तकलीफ़ का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढा जाए। इसी तरह फिर आपने देखा जो हालात पाकिस्तान के, उस पर तो हम आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। ये जी जनाब हिंदुस्तान की अखबार आज मेरी नज़र से गुजरी, तो उसमें वहाँ के उलमा ने ये फतवा दिया हुआ था कि जनाब मोदी साहब ने जो अहमदी हैं उन्हें मुसलमान का स्टेटस दिया हुआ है, और जो मर्दमशुमारी होती है उसमें ज़ाहिर लिखा जाता है, वहाँ पे ये भी लिखा गया कि ये मुसलमान है। इस बार जनाब कुछ उलमा जो थे वो मैदान में आए, और इन्होंने कई दफ़ा हिंदुस्तान में कोशिश की कि जो अहमदी हैं उन्हें हम किसी तरह, जिस तरह पाकिस्तान में गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया है, इसी तरह वहाँ पे भी डिक्लेयर करवा लें किसी तरह, मगर हर दफ़ा नाकामी, मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला इन्हें। और आप अखबारों के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं पे भी उलमा जाते हैं वो अपनी इस्लाम की तबलीग के लिए नहीं जाते। मेरी पिछले दिनों कुछ लोगों के से मुलाकात हुई, अफ्रीका से आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि एक वहाँ के माहौल के बारे में, तो वो कहते उलमा आते हैं वहाँ भी, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो वहाँ पे इस्लाम की तबलीग नहीं करते, बल्कि जो दूसरे फ़िरके हैं उनकी खामियां तलाश करते रहते, दूसरे फ़िरकों के मतलब बताते रहते कि ये गलत जा रहे हैं। अगर तबलीगी जमात वाले भी जाते हैं तो यही बताते हैं कि जनाब जो रास्ता फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, तो जो रास्ता हमने इख्तियार किया वही इन ममालिक में होना चाहिए। लेकिन वहाँ से भी मायूस होकर आ जाते, और वहाँ कारकर्दगी देखी जाती है। वहाँ देखते हैं कि इस्लाम के मुताबिक चाहे वो गरीब ममालिक है, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, इतने हालात अच्छे नहीं, मगर वो लोग कहते हैं हम क्यों इस तरह के कवानीन बनाएं यहाँ। अगर इंडिया की बात कर लें, हिंदुस्तान की, हमारे लाख इख्तलाफात सही पाकिस्तानियों के उनके साथ, मगर आप उन पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोच आपने अपने मुल्क में मुसल्लत की उसके नताइज जो भयानक निकल रहे हैं वो आप सबके सामने। जिस तरह वहाँ पे रोज़ाना खून खराबा होता है, रोज़ाना जो हमारी अदलिया है उसकी हालत बन चुकी है, जो हमारे जर्नैल है उनकी हालत बन चुकी है, जो हमारे सियासतदान है, जो हमारे मुल्क है पाकिस्तान की, दुनिया की नज़रों में इस वक्त जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं। दूसरी तरफ इंडिया है। कल मुझे कहीं किसी बंदे से मुलाकात का मौका मिला, अब मुझे नाम भूल गया, तो मैंने उसे पूछा कि वहाँ वो भी कोई अफ्रीका का मुल्क था शायद, वहाँ से वो साहब आए हुए थे, तो मैंने कहा आपके वहाँ पे पाकिस्तानी कितने हैं? तो वो कहने लगे कोई भी नहीं है, इंडियन है वहाँ, और लिबनान के लोग हैं। कहते उनके बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े कारोबार है, हर जगह यहाँ पे इंडियन फैले हुए, कारोबार में वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तरक्की करते हैं, उनकी सोच कारोबार वाली हमारे पाकिस्तान की निस्बत पढ़े लिखे भी हैं। क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम जो है वहाँ भी मजहबी नफ़रत है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, सब वहाँ भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, मगर कोई कवानीन नहीं उन्होंने बनाए, कोई आर्डिनेंस जारी नहीं किए, ना कभी उनके मुल्क में किसी फ़ौज ने आके हुक्मरानी की, ना कभी उनकी फ़ौज को गालियाँ पड़ी,
نہ ان کے جرنیلوں کو کبھی گالیاں پڑی، نہ ان کے جرنیلوں کی کبھی آپ نے تصویریں دیکھی کہ وہ لگی ہوئی ہے چوکوں میں اور سڑکوں پہ. تو یہ چیزیں جو ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جیسی بھی جمہوریت ہے دنیا ان کو مانتی ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے. ہمیں تو دنیا یہ نہیں مانتی. ہمارے تو حالات یہ جس طرح کے ہے وہ سب کے علم ہے. اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں. اب اس میں جناب بار بار جب ناکامی ہوتی ہے پھر علماء جو ہیں دوبارہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ میں نے پڑھا کہ وہاں پہ ہر دفعہ مایوسی ہوئی ان کو. انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کو نہیں لے کے آ سکتے. مذہب ہر بندہ جو ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اور ہم کسی کے مذہب میں کیسے ہوتے ہیں دخل دینے والے. بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ وہ تو آئے ہوئے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کا مذہب ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی ایک سیدھا سا سوال ہے. اور ملک کا حالات وہ ٹھیک کرتے، وہاں کی عدالتیں، وہاں کا سسٹم جو ہے وہ سب کی نظر میں ہے. آپ لوگ پروگرام دیکھ کے کیونکہ ہمارے بے ایمانی جھوٹ فریب تو یہی آتا ہے کہ جناب انہوں نے سچ بات کیوں کی. جو سچ اور حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے. جو پراپوگنڈا جھوٹ سسٹم ٹھیک ہے ان کی میڈیا بڑا جھوٹ بولتی ہے لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں کوئی دو نمبری ہوتی، وہاں بھی فراڈ دو نمبری میڈیا میں فل چلتی ہے. جنگ کے دنوں میں جس طرح انہوں نے پورے پاکستان میں کنٹرول حاصل کر لیا تھا میڈیا کے ذریعے، یہ پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. لیکن مذہب کو انہوں نے بڑا علیحدہ رکھا جمہوریت سے. وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے مگر قوانین نہیں انہوں نے بنائے. کوئی جعلی کیس نہیں بنتے، لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا، لوگوں کے اوپر جعلی جھوٹے مقدمات نہیں بنائے جاتے. جو پاکستان میں اصل بنیاد وہ یہ ہے کہ آپ کے قوانین ایسے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ جو مرضی، اور سزا کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مولویوں نے ایسا سسٹم کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں وہ سب کنٹرول میں کر لیے بلیک میل کے ذریعے. اسلام کے ذریعے نہیں کیے. اسلام کے ذریعے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے. بنگلہ دیش ہے فرض کرے، وہاں کے علماء بھی کئی ایسے شریر آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو جہاں تک کوشش کرتے ہیں اگر یہ کوشش اسلام کے لیے کی جائے، لوگوں کو صحیح اسلام کا پیغام دیا جائے تو لوگوں کو میرا خیال ہے شعور آئے، سمجھ آئے، عقل آئے. لیکن کیونکہ یہ پیسہ خرچ کر کے صرف اس لیے پیچھا کرتے ہیں دوسرے فرقوں کا کہ وہاں پہ جا کے فتنہ اور فساد بنائیں، اور کئی جگہ سے پھر مایوسی کے ساتھ ذلت اور رسوائی بھی اٹھانی پڑتی ہے. کئی جگہ سے ان کو ویزے نہیں ملتے. یہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جو ہمارے علماء کو ویزے نہیں دیتے. تو یہ فرق آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو آپ کسی بھی جمہوری ملک میں اگر رہیں گے، یہ کتنے مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے قوانین موجود نہیں ہیں، اس طرح کے جھوٹے کیس نہیں بنتے، اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا. تو بتانے کا یہ مقصد ہے آپ کو کہ جناب اگر اتنی آپ مخلص ہوتے تو اپنے ملک کا بیڑا گرک کیوں کر لیتے. اپنے ملک کا جو حال آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے. صبح سے شام تک یہ دکانیں سجی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک مذہب کے نام پہ گالیاں، گندی گالیاں. یہ کئی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ آتے گالیاں شروع کر دیتے. یہ مذہب نے سکھایا آپ کو؟ یہ شعور سکھایا؟ یہ عقل سکھائی؟ یہ گھروں کی تربیت؟ میں آج بھی دیکھ رہا تھا. اچھا عمر کے بھی کافی ہے، 60 70 سال کے آ کے گالیاں دینی شروع کر دیتے لوگوں کو بلا وجہ. تو ماحول کا شعور جو معاشرے کا ہے اس میں جو شعور آتا ہے اس سے آپ کو اپنے حالات کا پتہ چل جاتا ہے. تو انڈین گورنمنٹ کی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، انہوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. بھئی وہ پارلیمنٹ اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کوئی آپ کی طرف 47 والی نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، جیت کے پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ سب کے علم میں. تو میں ان کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا. آپ یہاں پہ بھی جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو دیکھ لے کہ اپنی ترقی دیکھ لے پاکستانیوں کی اور ان کی دیکھ لے، وہاں پہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں. تو میں اپنے علماء کو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. پہلے جب آپ کے
اپنے حالات ٹھیک نہیں تو دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں پنگے لیتے. باقی آپ سمجھ گئے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. نظر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انگلینڈ پڑھنے آتے ہیں اور یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ غریب ممالک سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں, بچے جو ہیں امیر ممالک سے بھی انگلینڈ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ پیچھے ایک تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکے کی ہے, اس کی عمر ہے جی 20 سال اور اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے. یہاں پڑھنے کے لیے آیا یہ لڑکا اور بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا. انگلینڈ کے حالات دن بہ دن کوئی اتنے اچھے نہیں رہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ دن کو بھی کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے, رات کو بھی چاقو چھری کے حملے ہوتے ہیں. اس لڑکے کے اوپر بھی چھری سے حملہ کیا گیا اور یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انگلش کا کورس کرنے آیا تھا سعودی عرب سے اور کیمبرج کا علاقہ ہے وہاں پہ اسے قتل کر دیا. یہ بڑا ہی افسوسناک, آپ سمجھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اس واقعے نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے. آج آپ کسی بھی ملک میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں, کہیں بھی ہیں, دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسے حالات ہو جائے اور جو ایک بندہ گرفتار کیا گیا اس کی عمر ہے 50 سال, اس پر شک ظاہر کیا گیا ہے یا ابھی تک اس پر کوئی ہمارے پاس اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن جو اس میں بات کرنے والی ہے کہ آپ کسی جگہ بھی آئیں, پڑھنے کے لیے آئیں, بزنس کے لیے آئیں, آپ کو جناب اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت میں باہر نکلیں جس وقت جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ویسے زیادہ ان کا ٹائم رات کو ہی ہوتا ہے اور یہ بھی واردات رات کو ہی ہوئی ہے. جو بھی چور ہوتے ہیں, چکے ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ ہو وہ دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو باہر نکلتے ہیں. اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہ رات کو باہر نکلا اور پھر یہاں اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا بھی گیا لیکن میرا خیال کہ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی جان سے چلا گیا. لڑکے جا رہے ہیں, وہ چینل کو جانتے ہیں. میں اس وقت انگلینڈ میں تو آوازیں لگا رہے ہیں 9 بجے کی, کیونکہ اب اتنا ماشاءاللہ مشہور ہو چکا ہمارا چینل. تو جو بات ہے بتانے کی اس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارا اپنا ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار تھا یہاں ومبلڈن کے ایریے میں, کچھ سال پہلے اس کو بھی کچھ لوگوں نے جو گروپ میں ہوتے ہیں یہاں پہ ینگ, انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور بڑی مشکل سے اسی کی جان بچی. اور میں بھی اس وقت ہاسپٹل پہنچا اور پھر ہم نے دیکھا وہ بڑی بری حالت میں تھا بچہ. تو جو چیز بتانے والی ہے, جو بھی بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں یا دوسرے بھی آتے ہیں, کوشش کرے کہ دن کے وقت اپنے معاملہ طے کرے, رات کہیں سنسان ہو, کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں سے بچیں. میں اکثر دیکھتا ہوں انگلینڈ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے اس طرح کی واردات, یہ موبائل چھیننے کی پہلے بڑی واردات ہوتی تھی, لوگوں کے موبائل فون چھین لیے جاتے تھے سینٹرل لنڈن میں بھی. تو یہاں پہ بھی حالات ایسے نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ملک جو ایشیا میں پاکستان ہے فرض کرے یا افریقن ممالک ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. جناب آپ نے خود کو محفوظ ہر جگہ پہ خود بنانا ہے. تو یہ لڑکے کا مجھے بھی بڑا افسوس ہوا اور جو میرے پاس اطلاع ہے کہ کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں آیا تھا, کچھ عرصے کے لیے آیا تھا انگلش کورس کے لیے, اور اس کا جو کوئی عزیز ہے اس کا بیان میری نظر سے گزرا کہ انگلینڈ اب مشہور اتنا محفوظ سٹی نہیں رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, جہاں پڑھنے آتے ہیں دوسرے ممالک سے, وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سارے تو نہیں, میرا اکا دکا تو ایسے نکل آتے ہیں. یہاں پہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, کوئی گاڑی اپنی کھڑی کر کے اگلی گاڑی پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی پچھلی گاڑی سے. تو کوشش کرے درگزر کرے, کسی کے ساتھ پنگا نہ لے, کوئی ہارن بھی دے دے, کوئی گالی بھی نکال دے, خاموشی سے چلے جائے, کیونکہ کوئی سر پھرا کوئی پتہ نہیں کب ٹکر جائے آپ کو نا. تو آج میں نے کہا اس طرف آپ کو توجہ, یہ اب انگلینڈ کی بات نہیں, جرمنی میں بھی یہی حالات ہے, چھری کی واردات آئے دن وہاں پہ بھی, کبھی کسی کو چھری کے حملے سے مار دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو. تو پورے یورپ میں وہ والے حالات نہیں رہے, کیونکہ یہاں پہ آپ
سوچ رہے ہوگے کہ شاید جو 10-20 سال پہلے والے حالات تھے انگلینڈ کے وہی ہے. ایسے نہیں ہے. لوٹ مار بھی معمول بن چکی ہے. ہمارے آفس میں ایک لڑکا تھا کام کرتا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، وہ کہتا میرا بیگ کوئی چھینتا رہا، اس نے بیگ نہیں دیا تو اس کی انگلی ٹوٹ گئی، وہ پرابلم ہو گئی ٹھیک ٹھاک. تو کوشش کرے بیگ وغیرہ یہ وہ جو بھی ہو اس میں کوئی چیز نہ رکھے، موبائل وغیرہ جو بھی چیزیں اپنی محفوظ رکھے. اپنی پاکٹ میں کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، اس میں اندر والی جیب میں رکھے. چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے. یہاں پہ کئی علاقے انگلینڈ کے لنڈن کے بھی ایسے ہے کہ میں تو خود کبھی نہیں وہاں پہ جاتا، وہاں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی واردات، پولیس وہاں پہ بھاگ دوڑ میں لگی ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے جو لوگ بھی لنڈن میں رہتے ہیں کون سے علاقے خطرناک ہیں، تو لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے. ہم نے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑی احتیاط کریں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے، مجھے یاد ہے میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے گاڑی لگائی ہوئی بیچنے کے لیے، یہاں لنڈن کی بات، تو وہ کوئی گاڑی لیکنے آئے پاکستانی، وہ جب آئے انہوں نے کہا ہم ٹرائی لے لیں، تو یہ کہتا بیٹھ جائیں. وہ پہلے بیٹھ کے گاڑی میں یہ دوسری طرف گھوم کے آیا، ابھی یہ بیٹھا بھی نہیں تو اس نے گاڑی چلا دی. تو یہ ساتھ بیچارہ اس کے لٹک گیا اور چوٹیں لگی، بڑی مشکل جان بچی. بعد میں کچھ عرصے بعد وہ پاکستانی گرفتار ہو گیا، 7-8 سال اسے جیل ہوئی اور گاڑی جو تھی وہ تباہ ہوگی، برباد ہوگی، لیکن اس بندے کی جان بچ گئی. یہاں پہ جو گاڑی چھاڑی بیچتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ کس طرح. ادھر میں ایک اور بندے کو جانتا ہوں، وہ کوئی گاڑی لینے آیا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی لے کے غائب ہو گیا. تو کسی کے اوپر بھی آپ نے بھروسہ نہیں یہاں کرنا، جرمنی ہو انگلینڈ ہو وہ والے حالات نہیں یہاں پہ آ. تو یہ میں نکلا ہوا تھا سیر و تفریح کے لیے، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. جرمنی میں حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. صورتحال مکمل خان صاحب سے پوچھتے ہیں. خان صاحب کیا مسئلہ چل رہا ہے وہاں؟ دیکھیں وارث صاحب، جرمنی کے اندر آج کل 2 ہاٹ ٹاپک ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں آپ غیر ملک کے بارے میں، جن میں آپ کے چینل کو زیادہ دلچسپی ہو سکتی ہے یا آپ کے چینل پر اس کے اوپر اکثر جو ہے آپ تبصرہ لیتے ہیں یا خبریں دوستوں کو پہنچاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے یا اس فکر مندی سے توجہ نہیں کرتے جو بات ان کو بتائی جاتی ہے، اور پھر جب ڈیپوٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک شور مچ جاتا ہے. اب کل جو پرسوں رات جو انہوں نے بندہ پکڑا اور کل وہ ڈیپوٹیشن ہوئی ہے پاکستان ایک آدمی کی، اب اس کے جو رشتے دار ہیں، اس کے والدین ہیں، اب وہ اتنی دہائی ڈال رہے ہیں کہ بھئی بندہ ڈپورٹ ہو گیا، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا. اب یہ ساری باتیں آپ ہی کے چینل کے اوپر بار بار لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ جرمنی کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ بھئی جن لوگوں کو ڈبلن معاہدے کے تحت جہاں جس ملک سے آیا ہے وہیں پر اسائلم لینا اب ضروری ہے. وہ جو کووڈ کی وجہ سے ایک رعایت دی ہوئی تھی کہ بھئی کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو ادھر سے ادھر موو نہ کیا جائے، وہ وہیں رہیں، وہ رعایت اب ختم ہے. جرمن حکومت یہ کہتی ہے ہمارے پاس ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اٹلی، اسپین، ادھر ادھر جو آتے ہیں وہ بھاگتا سیدھا جرمنی کی طرف ہے. لوگوں کے یہاں رابطے ہیں، لوگوں کے رشتے دار ہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں اور سیدھے یہاں آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں. تو اس وقت جب اس معاہدے کے تحت 1-2 جگہ رعایتیں بعض صوبائی حکومتوں نے دی یا صوبائی عدالتوں نے دی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بچے عدالتوں میں مطلب اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان فیملیوں کو ڈسٹرب نہ کریں، انہیں رہنے کی اجازت دے دی. بعض کو وکیلوں نے رستے سمجھا دیے کہ یہ آپ 2 سال کے لیے غائب ہو جائیں اور 2 سال کے بعد آپ دوبارہ یہاں جرمنی کے اندر اپلائی کر دیں. اب ان کی بھی تعداد جو جرمن پولیس کہتی ہے کہ 34,000 آدمی ایسا ہے جس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے لیکن وہ نہیں جا رہا جرمنی سے. مختلف ہیلے بہانوں سے انہوں نے یہاں رکے ہوئے ہیں. جو پیپر وہ دیتے ہیں کہ آپ جرمن بارڈر چھوڑتے ہوئے یہ دے کر جائیں، وہ ان کو موصول نہیں ہوا، جس کا مطلب بندہ یہی ہے.
تو وہ کہتے ہیں 34,000 بندہ وہ ہے جس کو ہم نے نکالنا ہے بائی فورس. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پاکستان جرمنی کی سپریم کورٹ تک گئے اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ہاں جن کو جرمنی کے اندر یہاں پر آپ پہلا ٹچ انہوں نے یورپ میں کسی اور ملک میں کیا تھا اور اسائلم یہاں اپلائی کیا ہے ان کو اس بارڈر تک چھوڑ کے آیا جائے. اب اس کے بعد سے جرمن حکومت کی انتظامیہ کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہے. جب عدالت نے فیصلہ کر دیا تو اب اس بارے میں آپ کے چینل پہ بھی 2-3 دفعہ وارننگ کے طور پر ہم ذکر کیا کہ بھئی آپ یہ اس کے اوپر جرمن حکومت یقینی اقدام اٹھائے گی. اب آپ کو اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو خود چلے جانا چاہیے ان ممالک کے اندر. اب ایسا ہی کل کا کیس تھا جس سے اتنا شور پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے ابھی بھی جو لوگ اس قانون کی رد میں آئیں گے انہیں اپنی فکر کر لینی چاہیے. جرمنی کے اندر انہوں نے نئی حکومت نے بارڈر چیکنگ جو شروع کی تھی, اب اس کا 3 مہینے کا جو رزلٹ ہے وہ اس ہفتے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوا ہے. 8 مئی سے لے کے 31 جولائی تک وہ کہتے ہیں 9,254 لوگ جو ہیں ان کو ہم نے بارڈر سے واپس کیا ہے. یہ 770 پر ویک بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھپے ہوئے لوگ پکڑے ہیں فیڈرل پولیس نے وہ 9,506 ہیں. وہ پش بیک سکیم جو ہے اس کے تحت ان کو نکال کے انہوں نے ان ممالک کی طرف بھیجا ہے جہاں سے وہ انٹر ہوئے تھے. اب اس کی پوری انہوں نے فہرست دی ہے ملک وائز. فرانس میں 2,038 ہیں, پولینڈ میں 1,816 ہیں, شوائس کے بارڈر سے 1,760 ہیں, آسٹریا کے اندر 1,623 ہیں. اب باقی ملکوں میں تھوڑے تھوڑے ہیں, لیکن یہ فگر بتاتی ہے کہ جرمن حکومت جو ہے اس بات پر کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو اللیگل لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھی آپ ہمیں جو لیبر کی ضرورت ہے ان اسکیموں کو جوائن کریں اور اپنے ویزے کرنے, اس طرف ابھی تک توجہ نہیں ہے. جو ڈپورٹیشن کی طرف تک بات جا رہی ہے. تو دوسرا مرحلہ جو اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جرمن گورنمنٹ کے وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 14,000 بندہ جو ہے وہ پولیس کا, سینٹرل پولیس کا, وہ ہم نے اب اس فورس کے اوپر لگانا پڑ گیا ہے بارڈروں کے اوپر. اور یہ وہ کہتے ہیں 30% ہے فیڈرل پولیس فورس ہے جو وہاں لگائی ہوئی ہے. اسی طرح موسم گرما کے اندر وہ ٹریول بڑھ جاتا ہے ٹرین سے بائی ایئر سے, تو وہ کہتے ہیں 4,000 جو ہے ہمیں ایئرپورٹس کے اوپر لگانے پڑ رہے ہیں. 5,700 پولیس فورس جو ہے وہ ٹرین بارڈرز کے اوپر لگانی پڑے گی. اس وقت جو سٹاف کام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں 2.4 ملین آورس جو ہے وہ اوور ٹائم لوگوں کا ہو چکا ہے فیڈرل پولیس کا جو اس کام کر رہا ہے. تو وہ ایک طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم چل نہیں سکتا جو ہم نے قائم کیا ہے. اس کے اوپر آخر جرمنی میں بحث ہو رہی ہے کہ بھئی اس کے اوپر اتنا خرچہ وہ ہمارا آ رہا ہے اس ساری اسکیم کو کرنے کے لیے. بندے صرف پکڑے ہیں 9,254 اور جو پولیس فورس ہے وہ 14,000 لگانی پڑی تو 9,000 بندے آپ نے پکڑے. تو 14,000 کا جو خرچہ ہوا پولیس فورس کا جو تنخواہیں وغیرہ دینی پڑی وہ اس کے علاوہ. تو اس لیے یہ بات آج کل ڈسکشن میں ہے کہ اس کا کیا متبادل حل تلاش کیا جائے یا اسی کو ہم پوری فورس کے ساتھ جاری رکھیں. تو بہرحال اس سے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھئی جو لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں کل جو شور مچایا جا رہا ہے اس کے اوپر اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے. یا تو اس ملک کے اندر چلے جائیں بجائے اس کے کہ اپنے ملک واپس بھجوایا جائے اس ملک سے انہوں نے انٹری کی تھی. اور جو بھی آ رہا ہے وہ نہ جس ملک کے اندر ٹچ کر رہا ہے یورپ کے وہیں پر اسائلم جو ہے وہ لے. جرمنی بھاگنے کی کوشش نہ کرے کہ جی میرے والدین وہاں ہیں یا میرے رشتے دار وہاں ہیں یا میرے بہن بھائی وہاں ہیں. اس اسکیم کے تحت جو ہے اس میں اخیر جرمن ان کو نکال بار کریں گے اور پھر دوبارہ شور پڑے گا کہ جی ہمیں دیکھو جی جرمن ڈپورٹ کر رہا ہے, جرمن ڈپورٹ کر رہا ہے. جو نیگیٹو بات ہے وہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور جو کوششیں چینلز کے تھرو کی جا رہی ہیں یہ لوگوں کو سمجھانے کی جا رہی ہیں. سوسائٹی میں یہ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے وہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرف کام نہیں دھرا جا رہا. جو نیگیٹو بات ہے وہ زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. اس لیے بہرحال اس وقت جرمنی کے اندر جو حالات جیسے میں نے کہا 2 چیزوں کے اوپر بڑی توجہ دی جا رہی ہے. ایک یہ ڈیپوٹیشن کے اندر ان کو جرمنی کے
مطلب دوسرے ملک میں آ کر اور پھر جرمنی میں آ کر اسائلم اپلائی کیا، ان کو واپس بھجوانے میں. اور دوسرا جو برگر گلٹ ہے اس کے معاملے کے اندر نئی بھی آج کل بحث چل رہی ہے کہ بھئی برگر گلٹ کس کو دیا جائے، کتنا دیا جائے، اس میں کیا کمی کی جائے، یہ اس کو نئی شکل اس کو دی جائے. بہرحال یہ دو چیزیں ہیں جو غیر ملکیوں سے متعلق ہیں، اس لیے میں نے آج آپ کے کہنے پر جو اس کی وضاحت کر دی جو میرے علم میں آئی چیز. ہاں سر، کس علاقے سے یہ ڈپورٹ کیا گیا، واپس بھیجا گیا؟ پورے جرمنی سے. اچھا، پورے جرمنی سے واپس بھیجے جا رہے ہیں؟ ہاں پورے جرمنی سے. ظاہر ہے کہ جو فیڈرل کو پورے جرمنی کے اندر لوگ اسائلم لیتے ہیں، پورے جرمنی میں وہ اس کے جو بھی کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے جرمنی پہ ویلڈ ہے. جی اچھا خان صاحب، یہ بتائیے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مختلف ممالک سے یورپ کے پہلے اسائلم کرواتے ہیں یا پھر جرمنی میں آ جاتے ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اس ملک کے پاس واپس بھیجا جائے، یہاں سے ہی واپس بھیج سکتے ہیں اسی جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے، جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے؟ جو کورٹ کا فیصلہ وہ یہی ہے کہ اس ملک کو واپس کیا جائے بندہ جس ملک سے وہ یہاں انٹر ہوا تھا. اگر کوئی پولینڈ میں آیا تھا تو پولینڈ میں اس نے اسائلم نہیں کیا اور یہاں آ گیا، یا اٹلی میں آیا تھا اور جرمنی میں آ کر اسائلم کرا، تو اس کو اٹلی کے بارڈر کے اوپر واپس بھجوا دیا جائے. اور ایسا ہی کر رہی ہے پولیس. لیکن یہ تو آپ جو خبر دے رہے ہیں یہ تو پاکستان واپس بھیجا گیا نا اس کو. جو کل کا کیس ہے، جو ایک کیس ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب وہ اس بندے کو مطلب کب سے اس کا اسائلم کیس ختم ہوا تھا، اور جو وہ 2 سال والے چکر میں رہ جاتے ہیں کہ ہم 2 سال کے بعد دوبارہ اپلائی کر دیں گے وہاں پہ، وہ ان پہ پھر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. وہ تو پھر ملک کے اندر ایلیگل رہ رہے ہیں. ایلیگل کو جب پکڑیں گے آپ تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے ملک بھیجا جائے گا. اس میں ثابت بھی نہیں کر سکتے نا کہ کہاں سے دوبارہ آئے 2 سال بعد، کوئی ایئر بورڈنگ کارڈ ہو، کوئی ٹکٹ ہو، کوئی چیز ہو، کیونکہ اتنے ثبوت تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. خان صاحب، یہ جو جرمن گورنمنٹ آج کل اس پر کام کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں غیر ملکیوں کو لیے جو سیاسی پناہ والے ہیں کافی مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں، جس تعداد کے اندر جرمنی کے اندر سیاسی پناہ لی جا رہی ہے یا لی جاتی رہی ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کو اسکیم تو کرنی پڑتی ہے. یہ تو ایک سائڈ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ جو جرمن گورنمنٹ بہت سی ایسی اسکیمیں بھی جو انٹروڈیوس کروا رہی ہے کہ چلو جو آگے ہیں وہ اس کو ان اسکیموں کو جوائن کر کے معاشرے کا حصہ بنے، معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے مفید وجود بنائے، اپنے آپ کو بنائے. جو لوگ اس کو ان اسکیموں کو لے رہے ہیں، بعض کمیونٹیز ہیں جو بڑی تیزی سے اس کی طرف جا رہی ہیں اور ان اسکیموں کو لے رہے ہیں. ایرانی بہت تیزی جا رہے ہیں، شام کے لوگ بہت زیادہ ان اسکیموں کو حل کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں جو ہمارا خطہ ہے، جو افغانستان ہے، پاکستان ہے، ان میں یہ رجحان کم ہے لوگوں کا. تو بہرحال اسکیمیں گورنمنٹ کی موجود ہیں اور اگر ان کو جوائن کر لیا تو زیادہ بہتر ہے. یہ بہرحال اب جو آپ کو پتہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے، جس پریشر کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں، اے ایف ڈی پی جس طریقے سے پاپولر ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ اگلا الیکشن جائے وہ اے ایف ڈی جرمنی کی سب سے بڑی پارٹی ہو اور وہ آ کے جرمنی کا گراؤنڈ ریزلٹ سے بدل دے، بیسک قانون کو، یہ آئین کو بدل کے رکھ دے. اس لیے سب کی کوشش یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ پیدا کر لیا جائے اور اسی کے لیے وہ ایسی اسکیمیں نکال رہے ہیں. یقیناً جو اسائلم کے قانون ہے اس کے اندر تنگیاں پیدا ہوں گی یا جو ڈپورٹیشن ہے وہ بڑھے گی. حکومت آخر اپنے شہریوں کو بھی تو انہوں نے مطمئن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو دوسرا حصہ نکالا ہے اسکیموں کا، اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اسی بات کو روز رہنے کہ جرمنی کے اندر ڈپورٹیشن بڑھ رہی ہے، جرمنی کے اندر لوگوں کو نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس کے بجائے جو پازیٹیو حصہ ہے اس کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، ہمارے پروگرام جرمنی میں بتاتا رہتا ہوں 50% لوگ دیکھتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے یا اوفنتھارٹ لابنس ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ دوسرے ان کو انفارمیشن کے طور پر یہ فارورڈ کیا کرے تاکہ لوگوں میں یہ چیزیں جو ہے پیغام جو ہم دیتے ہیں وہ پہنچ سکے، اور لوگ جو اچھا طریقہ ہے جس طرح خان صاحب نے ابھی بڑے تفصیل کے ساتھ بتا دیا وہ راستہ اختیار کرے. اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کس وجہ سے آپ نے اسائلم لی ہوئی، آپ مسیح برادری سے ہیں، آپ احمدی ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جب آپ کسی دوسرے ملک سے آ کے یہاں پہ یا 2 سال بعد دوبارہ اسائلم جس طرح خان صاحب نے کہا کہ اپلائی کریں گے
تو یہ چیزیں پھر آپ کو مدد نہیں کریں گی. طریقہ وہی اپنائیں جس سے آپ بچ سکیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہم بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں اور بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مذہبی یا ہم سے زیادہ مذہب کو سمجھنے والا کوئی نہیں. اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو مذہب ہم اختیار کر چکے ہیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میرے پاس موجود ہے، تصویر کوشش کرتے پیچھے لگا دیتے کہ ایک پلین ہے، سفر ہو رہا ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ایک صاحب ہے جن کی یہ تصویر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوں گے، وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ٹرالی پہ باقاعدہ یا لوگ پیدل جو راستہ ہوتا ہے پلین میں درمیان میں، وہاں پہ انہوں نے نماز شروع کر دی. اب لوگ دونوں طرف کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے، کسی نے جانا آنا، اور جو پلین کا عملہ ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ یہ صاحب کب نماز ختم کریں، اور پھر جو بھی کسی کو زندگی کی ضرورت ہے وہ اپنا مسئلہ حل کرے. کسی نے واش روم جانا ہے، کسی نے جو بھی مسائل ہیں. لیکن یہ صاحب نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، اور بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی کہ میں بہت زبردست ایک مسلمان ہوں اور میں بالکل اسلام کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہوں. مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے، مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا، اور اب ان کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ نے وہاں پہ اگر کسی نے ان کو کہہ دیا، فرض کرے کہ آپ جناب نماز اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے وہیں پہ آرام سے، انہوں نے اس کے خلاف، اور اسی طرح کے کچھ اور بھی لوگ وہاں پہ جہاز میں ہوں گے جو اسلام کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور وہاں پہ ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا، ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی. کیونکہ جہالت ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہو، ہم باہر بھی لے کے آتے ہیں، پلینوں میں بھی جہالت بیٹھی ہوتی ہے. وہ اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو کافی چیزیں سامنے آ رہی. ایسے لوگ جو ہیں یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یا کوئی اسلام کا نام روشن نہیں کر رہے، بلکہ یہ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک مشکل ڈالنے والا مذہب ہے. حالانکہ یہ آسانی کے لیے باقاعدہ طور پر ہر صورت اسلام میں دی گئی ہے اور ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے. کئی دفعہ آپ نے چیزیں یہ سمجھدار علماء ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں ان کی زبانی سنی ہوگی کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ وہاں اپنی، اگر نماز ہے فرض کرے، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، بیمار زیادہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر پانی نہیں ہے تو یمم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی اسلام نے سہولتیں دی ہوئی، سفر میں آدھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز کی سہولت اسلام نے دی ہوئی. مگر ہم لوگ اس کے لیے، کیونکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی شروع کرنی ہوتی ہے، اور پھر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ توہین مذہب ہو گیا، توہین اسلام ہو گیا، گستاخ رسول ہو گیا. اور جو خود کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، اس پر نظر نہیں ڈالتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. آج میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، سوری ذرا گلا آج کل تھوڑا خراب ہے. ایک واقعہ دیکھ رہا تھا انگلینڈ کا، ایک کسی نے لکھا ہوا تھا، فرضی تھا یا حقیقت تھی. ایک امام صاحب تھے. امام صاحب روزانہ ایک بس پہ سفر کرتے، ایک ہی ٹائم ہوتا تھا ان کا، تو ایک ہی ڈرائیور تھا. وہ روزانہ ڈرائیور بھی امام صاحب کو دیکھتا تھا اور امام صاحب ٹکٹ لیتے، پرانی بات ہے، تو بس میں سفر کرتے. اب ہوا یہ کہ ایک دن جو ڈرائیور تھا اس نے امام صاحب کو جب رقم واپس کی بقایا تو 20
پینس سے زیادہ دے دی۔ اب امام صاحب بیٹھے پیچھے، جب رقم گنی تو 20 پینس زیادہ تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ رقم اس سے کی زیادہ آ گئی ہے، میں یہ رقم دوں اس کو واپس نہ دوں، بسیں یا گورنمنٹ بسوں سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے 20 پینس سے۔ اسی طرح کی سوچ میں سفر جو ہے وہ چلتا گیا۔ جب امام صاحب کا وہ سٹاپ آیا، امام صاحب نے وہ 20 پینس ڈرائیور کو دیے کہ یہ رقم آپ کی زیادہ آ گئی۔ وہ ڈرائیور نے کہا کہ میں کئی دفعہ کوشش کر رہا تھا، آپ کس مسجد کے امام ہیں یہ جو جہاں پہ آپ اترتے ہیں کہ جی کہ وقت ملے تو میں مسجد کا چکر لگاؤں، وہ دیکھوں کس طرح لوگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں امام صاحب کو چیک کروں کہ یہ ایمانداری کے ساتھ رقم واپس دیتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور میں نے نظر رکھے ہوئے تھا کہ آپ گن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا متاثر ہوا، میں آپ کی مسجد میں چکر لگاؤں گا، میں اسلام سے متاثر ہوں۔ امام صاحب جیسے ہی نیچے اترے تو ان کی حالت خراب ہوگی سوچ کے کہ جس طرح شیطان بار بار میرے پہ حملہ کر رہا تھا کہ میں یہ پیسے نہ دوں تو کتنا بڑا گناہ ہونا تھا۔ تو آپ نے جو اسلام کا پیغام ہے اس کو پھیلانے کے لیے ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید کسی کو پڑھ کے بتانا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے آپ کی جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ان کی جو نیکی تھی، جس طرح انہوں نے پیسے واپس دیے، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتایا۔ تو اپنی اخلاقی حالت سے آپ زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتے، اوور ایکٹنگ سے نہیں کر سکتے۔ یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں اس اوور ایکٹنگ کی وجہ سے جو مشکلات دنیا میں پیدا ہوئی آپ کو آس پاس نظر آتی، خاص کر ہمارے جو اسلامی ملک ہے، مختلف طریقے عبادت کے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ تو ہنسی بھی آتی ہے، میں اسٹیٹس بھی لگا دیتا ہوں، علماء ہے وہ دوڑے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر سے بھاگ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے اللہ اللہ کرتا آ رہا ہے، کوئی اس کے اندر ٹکر لگ رہی ہے، کوئی الٹ بازیاں کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہب کو بھی اختیار آپ نے کرنا تو اس کی ریسرچ کرنی ہے۔ یہ کیونکہ سب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، والد تھا، باپ تھا، دادا تھا، جو بھی تھا، بعد میں آپ بھی مسلمان ہو گئے، نہ کسی نے ریسرچ کی، جو رسم و رواج آپ نے دیکھی۔ اب یہ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، ہماری بیاہ شادیاں جو ہیں یہ سب ہندوؤں کے مطابق چلتی ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی حرکتیں ہماری سب وہاں سے ہم نے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ پیسے پھینکنا، یہ الٹے سیدھے کام کرنا، یہ کہیں پہ بھی آپ کو اسلام میں نہیں ملے گا۔ مگر یہ تماش بھی نہیں، کیونکہ ہم نے وہاں سے لی، اور اس پر اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے تھے، دوسرے مذہب ہم پہ حاوی ہو گئے۔ جو سمجھدار فرقے ہے، جو سمجھدار، جن میں شعور ہے، جن میں عقل ہے، جن میں سمجھ ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ مگر فرق پڑتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاشرے سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں ہمارا ایسی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے۔ کلچر وہاں کا ہمارا ایسا ہے۔ تو یہ جو صاحب ہے، یہ اس طرح کے جتنے صاحب ہیں، میرا ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی سفر کریں یا کسی جگہ پہ بھی ہو، اب کئی پرانی ویڈیو ہے کار کے اوپر چھت پہ نماز پڑھ رہا ہے، کس کو دکھا رہے؟ یہ دکھاوا، کوئی ڈگی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پہ بھی، آپ آرام سے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ آپ اس کو کس رنگ میں کیسے یاد کرتے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھنا خدا تعالیٰ نے۔ اور وہ آپ آرام سے سیٹ پہ بیٹھ کے کسی کے لیے ٹربل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے۔ پلین میں ہے، کار میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، کہیں پہ بھی آپ وہاں پہ دیکھیں، کوئی بھی محفوظ جگہ، اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروگرام بھی چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے۔ میں ایک دفعہ سینٹرل لنڈن چلا گیا، اوپر سے لیٹ ہو رہا تھا، میں نے جو بھی محفوظ جگہ ملی میں نے وہاں پہ اپنی جیسے بھی نماز ادا کر لی۔
میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن وہاں پہ میں کسی کے لیے پرابلم نہیں بنا، تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے نماز کے چکر میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے. لوگ اس طرح دلوں میں جو خیال آتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. شاید کسی کو ایمرجنسی ہو، کسی نے جلدی میں واش روم جانا ہو، آپ وہاں پہ بند کر کے سسٹم کو بیٹھ گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. یہ جو علماء کا اسلام ہے اس کو چھوڑ کر کبھی خود بھی ریسرچ کرے اسلام کے بارے میں، کبھی مذہب کے بارے میں خود ریسرچ کرے، شاید آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے اور اس سے آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ مشکلات پیدا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور